बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। मोहम्मद उसामा अली साहब मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, मजहबी स्कॉलर, बिजनेस कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी 2024 में भी इनकी पेशन गोइयाँ काफ़ी दुरुस्त साबित हुई। अगर मैं बात करूं इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से, यही मोहम्मद उसामा अली साहब थे जिन्होंने तारीख बताई थी। फिर परवेज खटक साहब की जब पार्टी ने उनको निकाला तो मोहम्मद उसामा अली साहब ने ही बताया था कि पार्टी उनको फारिग करा देगी। असद उमर साहब की कोई जगह नहीं है पीटीआई में, ये भी इन्होंने बताया था। और भी इमरान रियाज खान साहब के हवाले से भी उनकी भी वापसी की डेट भी इन्होंने ही बताई थी। इसके अलावा आज मैंने इनसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस लेनी है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा जा रहा है कि फैसला कर लिया है, क्योंकि ये जो पिछले प्रोटेस्ट चल रहे थे, गिरफ्तारियां हो रही हैं पीटीआई की, तो अब ये लग रहा है कि इमरान खान साहब कोई बड़ी तहरीक की तरफ जाएंगे। वही मैंने आज पूछना है कि क्या इमरान खान साहब और पीटीआई को बड़ी तहरीक चलाने वाली है, और मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला बन गए हैं तो पीटीआई पर मजीद सख्ती होगी। और अलीमा खान साहब, इमरान खान साहब की बहन, वो कहती हैं कि इमरान खान साहब की आंत में भी कुछ तकलीफ थी और उनके दांतों का भी कुछ मसला था। तो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से भी मैंने बात करनी है उसामा साहब से। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक मैं ठाक? खैरियत से हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर। 2023 में आपने बड़ी बड़ी पेशन गोइयाँ की और बड़ी दुरुस्त साबित हुई, और 2024 में भी। तो इमरान खान साहब के हवाले से अगर मैं ये पूछूं कि इमरान खान साहब पिछले दिनों में बड़े बड़े उन्होंने एहतजाज की कॉल्स दी, लेकिन गिरफ्तारियां हुई। जैसे एहतजाज के लिए निकलते हैं लोग, उनके एमएनए पकड़े जाते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं। अब कहा जा रहा है कि शायद इमरान खान साहब कोई बड़ी तहरीक चलाने वाले हैं। आपको नजर आ रही है कोई बड़ी तहरीक लॉन्ग मार्च की शेप में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। सबसे पहले तो एक और मुझे हलफ लेते हुए काबीना में अलीम खान का जब चेहरा नजर आया तो मुझे अपनी एक और बात याद आ गई जो मैंने, आप पूछते थे इस्तेहकाम का मुस्तकबिल, मैं कहता था सिवाय अलीम खान के कोई कोई बेनिफिशरी नहीं होगा। हालांकि जहांगीर तरीन बना रहे थे। जहांगीर तरीन बना रहे थे, बिल्कुल। कैसी कैसी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जब मैं आप। आज हलफ देख रहा था, उसका अकेला सा मुंह जैसे आउट ऑफ द बास्केट जैसे नजर आता है ना, मतलब सारे तो चलो एक्सपेक्टेड थे वो एक मुंह देख के मुझे याद आया कि मैं उस वक्त जब देख रहा था कितना मुश्किल था इसको प्रेडिक्ट करना। इस्तेहकाम जिसमें पूरा सवारियां बिठाने की कोशिश की जा रही है और हमेशा से कामयाबी मिली है। जब भी किसी जैसे एमक्यूएम की बिल्कुल सारी की ऐसे ही। सारी उठा के सीटें पकड़ा दी हैं, तो इस्तेहकाम को भी कुछ मिल जाता। लेकिन वो मैं खुद, मतलब जैसे कहते हैं ना, उसमें शॉक हो गया कि जब मैंने देखा कि अलीम खान अकेला खड़ा और अपने जुमले मेरे कान में गूंजे कि सिवाय अलीम खान के किसी को फायदा ऐसे ही नहीं है, होगा बिल्कुल ठीक कह और रहे हैं आप। इस्तेहकाम का कोई इस्तेहकाम नहीं होगा। सिर्फ अलीम खान को ही फायदा हुआ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब आ जाए कि जो देखें, ये जो एक बहुत बड़ी राख के ऊपर बैठे हैं आप। अच्छा। गांव में चावलों की वो पड़ी होती, पराली कहते हैं। हर जबान में अपनी अपनी इलाके की जबान होगी, आपकी पता नहीं जबान में क्या कहते होंगे। चावलों की जो वो छिलका कह लें या उसका क्या कहते हैं, पौधा कह लें या क्या उसको, पराली कहते हैं पराली वैसे। कहते हैं। तो वो बनी, अब इतनी दुनिया की जबानें देख रहे हैं, कोई अमेरिकन कुछ और कहते होंगे। अच्छा चले, यानी वो उसमें एक आग लगती है, नीचे नीचे चलती है। ठीक है। अच्छा, उसमें मैंने खुद गांव में एक्सपीरियंस किया हुआ है। उसकी आग जो है ना, जब तक फुल पीक पे आने से पहले पता नहीं चलती। एक होती है कपास की लकड़ियों की आग, वो जब एक साइड से लगती है ना, बड़ी तेज तेज पटाखे मारने लगती है, पता लगने लगता है, शोर शराबा करती है। ये कपास की लकड़ियों की आग, पटाख पटाख शुरू होती है और ऐसे एकदम यूं बड़ी होती है, फिर यूं फैलती है जाके ऊपर से यूं सामने। बिल्कुल ठीक है। ये जो पराली की आग है ना, ये ऐसे लगता है कि ये ऊपर नहीं आती, नजर नहीं आती। ये एक साइड से जाती है, अंदर ही अंदर चलती रहती है, यूं सीधी, बिल्कुल सीधी। जब ये नीचे सारी जगह को ले लेती है ना, मैक्सिमम एरिया नीचे से कवर करती है ना, फिर ये अचानक ऊपर आती है यूं पूरी, और फिर पता चलता है कि आग लग गई थी। और फिर इतना टाइम नहीं होता कि इसको बुझाया जा सके, बस कहानी खत्म। इसका यूं आना और पूरा घेर लेना, फिर समझ नहीं आती कि अब इस आग का क्या करें। ठीक है। वो, और पूरी शोर नहीं होता इस आग में, इस आग में खामोशी होती है। ये नीचे नीचे चलती है और अचानक फैल के एकदम निकलती है और पूरा लपेट लेती है। ठीक और है। फिर एक नजर जब आती है तो बड़ा तेज होती है इसका सेक, और उसकी डेंसिटी एकदम बड़ी हाई होती है, और एकदम, ये एकदम वाली आती है ये।
اس ٹائم آپ کی یہ اتنی ڈیٹیلڈ مثال دے کے نقشے سے سمجھانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ لوگ سمجھ جائیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. پاکستان ایک نیچے پرالی کی آگ کی طرح اس میں آگ لگی ہوئی ہے. یہ اچانک ابھرے گی, اچانک لپیٹ میں لے سکتی. اچھا اس وجہ سے مجھے کوئی 2 ماہ ہو گئے تقریباً, آپ کو یاد ہوگا اس سال جنوری سے بالکل احتجاج کے طریقے سکھا رہے تھے, ہاتھ باندھ کے, منہ پہ ٹیپیں لگا کے. آخر وہ ہونے بالکل اس وقت سے الیکشن سے کہا تھا الیکشن نہ کرو, کوئی فائدہ نہیں. بالکل آپ نے کہا تھا. ٹھیک ہے, پہلے تو ہوتے ہی نہیں نظر آتے کہ انریسٹ میں ہم پہلے ہی چلے جانا تھا. اچھا چلیں جی, وہ تو کئی لوگ اس پہ بھی ہنس رہے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ نے ٹھیک ہی کہا تھا, یہ الیکشن تھوڑی ہوا ہے. الیکشن تو ہوتا تو ڈیفینیٹلی الیکشن ہوتا تو آپ کہتے ہیں نا. میں کہ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ انریسٹ کی وجہ سے میں کہتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جیسے بلوچستان میں ان دنوں دھماکے ہوئے, کئی جگہوں پہ الیکشن نہیں ہوا, ایسے ہی تو پاسبلٹی ہے وہ پورا اس کو لپیٹ لیتا. اب بھی یہ ہے کہ وہ جو یہ جو پرالی کی آگ ہے یہ نیچے نیچے جل رہی ہے, نظر نہیں آ رہی, لیکن اس نے یہ ٹائم نہیں دینا. اچھا بس اصل بات سمجھانے کی یا سمجھنے کی یہ تھی کہ ٹائم نہیں دے گی, یہ بالکل بھی ٹائم نہیں دے گی. کچھ پتہ نہیں چلے گا, بس ہو جائے گا بھم ایسے. مطلب اس کا ایک دم لگنا, ایک دم وہ ہونا, اور پاکستان کروٹ لے چکا ہوگا. اچھا اس میں کسی قسم کا اگر کسی شخص کو لگ رہا ہے ابہام تو وہ اپنے ذہن سے نکال دے. دوسری بات یہ ہے کہ اسی لیے سمجھاتا رہتا ہوں, کوشش بھی کرتا رہتا ہوں. ایک تو ہمارے اندر جو بیرونی قوتوں کی یا کوئی بھی نفرتیں ڈالی جا رہی ہیں, پولیٹیکلی نفرتیں ہیں یا مذہبی یا صوبائی, کسی بھی حوالے سے, بلوچستان کی لے لیں اور کہانی ٹھیک ہے, ہے. کے پی کے کی اور ہے, اسی طریقے سے یہ ود ان پی ٹی آئی نون لیگ کائنڈ آف اور ہے, اور فرقوں کے درمیان ایک اور نئی آگ ہے ہر طرف سے. مطلب ایک بات یاد رکھ لیں, اگر نفرت ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شیطان زدہ ہیں, جن زدہ ہیں. بالکل تو اوور آل ہم شیطان کے دھرکے میں آ رہے ہیں, اس نے کھیلنا ہی کھیلنا. ٹھیک ہے. اگر کوئی نفرت کا شکار ہے نا کوئی بھی شخص, اس کا مطلب ہے کہ وہ شکار ہو گیا, ڈھیر ہو گیا, اس کی کہانی اوور ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ حفاظت کی دعائیں کی جائیں. بالکل میکسیمم صبح شام. یہ ماہ رمضان جو ہوتا ہے یہ اپنے آپ کو رواں کرنے کا مہینہ ہوتا ہے. کہ ٹھیک اس ہے. کا زور میں جب ایک دفعہ آپ اپنی ساخت یا شکل بہتر کر لیتے ہیں, 2-3 مہینے سکون سے اسی فلو میں گزر جاتے ہیں. بالکل ایسا ٹھیک ہے. زبردست مومنٹم بنتا ہے, اور یہی پاکستان کا خطرناک ٹائم ہے. تو اگر قوم اس میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تھوڑی سی حفاظت کی دعائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام وہ دعاؤں میں گزارتے تھے, تو آپ ہم کیا, اللہ معاف بالکل کرے کہ ہم نے پٹے لکھوا لی ہیں. ان کے لیے زمین و آسمان کے فرشتے تعینات تھے, اور ہمیں دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے جیسے. بالکل ٹھیک. تو بات یہ ہے کہ حفاظت کی دعاؤں کو صبح شام کریں, اپنی میکسیمم قرآن سب پڑھیں, اپنی بیماریاں, بلکہ جو دعائے کعب کا میرا عمل کر رہے ہیں لوگ عموماً, ان کو چاہیے کہ اس مہینے جو آپ کو ریزسٹنس آ رہی تھی, جن پہ یہ عموماً جادو ہوتا ہے یا نظر ہوتی ہے, سایہ ہوتا ہے, یا میاں بیوی کے جھگڑے یا آرٹسٹک, تو ان کو میں یہ عمل دیتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ لیکن ریزسٹنس آتی ہے, کسی کو موشن لگتے ہیں, کسی سے پڑھا نہیں جاتا. اس مہینے میں سمجھتا ہوں ان کو بھی بڑا موقع ہے کہ وہ بہترین اس کی کثرت کر کے اپنی بیماریوں سے, اپنے مسائل سے جان چھڑائیں. اب یہ ہے کہ یہ حفاظت اسی لیے میں سکھا رہا ہوں بار بار کہ ہاتھ باندھ کے احتجاج پہ نکلیں. جب بھی پی ٹی آئی کال دے, فضل الرحمان صاحب دیں, یہ کوئی اور پارٹی دے, ٹھیک ہے. ہاتھ باندھ کے نکلیں, منہ پہ ٹیپیں لگا کے نکلیں, تاکہ شیطان ان کو استعمال نہ کر سکے. بالکل ٹھیک ہے. چپ کر کے جا کے بیٹھ جائیں. اگر کوئی کچھ بھی کرنا تو لیکن ہاتھ اور ان کے منہ جو ہے بندے ہونے چاہیے, اور اس پہ ریکارڈڈ میسج دے کے جایا کریں. کیوں کسی کی جان جائے, کیوں کسی کا انریسٹ ہو, اور راستے نہ بلاک کیا کریں. کوئی مطلب ایک شخص ہے وہ آپ کے جمہوری سسٹم کا حصہ ہی نہیں, اس کی مت ماری ہوئی ہے, غریب بھوکا ہے, وہ اپنی روزگار سے ہی اس کو ویل نہیں ہے, تو اس کا راستہ بند کر کے آپ کو کیا ملنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور مسلمان ایک 10 نیکیاں ملتی ہیں پتھر سائڈ پہ کر کے, تو راستے کھلے رہنے سے کوئی نئی رسم قائم کریں. مطلب احتجاج کا مطلب اسے بتانا ہے نا, تو کر دیں نا بائیک آؤٹ, کسی اور چیز کا کر دیں بائیک آؤٹ. ٹھیک ہے. سارے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کو پہ پابندیاں لگاتے ہیں, آپ خود سے سمیں بند کر دیں 2 دن کے لیے. موبائل کمپنیاں چیخ پڑیں گی, خود ہی حکومت پہ پریشر آئے گا.
نہیں سمجھ رہے. بالکل ٹھیک ہے. خود ہی ایک ہفتے کے لیے جیسے کہتے ہیں کہ اپنے بجلی کے وہ بٹن بند کر دیں, کرائے نا, پھر تھوڑی سی ہمت تو کریں. بعد جو کھلے کھانے, سر پھاڑنے, خون لینے, گاڑیوں میں جانے, جیلوں میں جانا, اپنے ہی گھر کو تھانہ سمجھ لیں اور بٹن بند کر کے بیٹھ جائیں. ان کے دیکھیں یونٹ نہ چلے تو ان کے وہ آئی پی پیز کی پیمنٹس اور چیزیں کیسے ہونی ہے سیدھی, نہیں سمجھ رہے. بالکل تو ٹھیک ہے. کیوں ہماری قوم کو ہمیشہ ڈسٹرکٹیو وے نظر آتے ہیں. اسلامی امن کے ان سیفٹی زون آپ نے اپنے میسج ہی دینا ہے نا کسی کو. اور ویسے بات یہ ہے کہ جس کو بیٹھا نہیں نظر آتا اس کو کھڑا بھی نظر نہیں آتا. کہانی کوئی اور ہے تو کہانی کسی اور طرح سے سیدھی ہونی ہے, بالکل اور ٹھیک. وہ اب ہو کے رہنی ہے. بس یہ ہے کہ افسوس یہ ہوگا کہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنے لوگ بچ جائیں ٹائملی, ہمارا ریڈار کی طرح ایک جیسے کہتے ہیں نا, کئی لوگ اس میں آ کے اسپیشل میں دیکھتا ہوتا ہوں, پتہ نہیں ہے وہ پیڈ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں, وہ اسپیشل ایک ہی بندہ 10 جگہ پہ 10 ویڈیوز میں جا کے کمنٹ مار رہا ہوتا ہے. بھائی تجھے اگر پریڈکشن ٹھیک نہیں لگتی یا تجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ کنونسنگ نہیں ہے تو بھائی آپ نہ سنو, اور آپ اپنا ٹائم ویسٹ کیوں کرتے ہو. پھر ہر ویڈیو پہ جا کے ٹائم ویسٹ بھی کرنا ہے, پھر اتنے آرٹیکل لکھتے ہیں. اس سے مجھے ہوتا ہے کہ اس قوم کو دیکھو, یہ کوئی پروڈکٹیو کام کر لو, اس بندے کو سنو جس سے تمہیں لگے کہ تمہاری زندگی میں کوئی بہتری آئے گی, یا اس بندے کو سنو جو تمہارے لیے کچھ پروڈکٹیو ہو سکتا ہے. تم اس بندے کو کیوں سن رہے ہو جس کو تمہیں لگتا ہے کہ یہ بندہ کنونسیبل نہیں ہے ان اے سینس آف پریڈکشنز اور اینی ادر تھنگ. تو آپ اس پہ ایک آرٹیکل لکھنے کی بجائے بھی جاؤ کہیں اور کہیں تعریف کرو, وہاں جاؤ جہاں تمہیں اچھا لگتا ہے اور اس کی تعریف کرو. ٹھیک ہے. یہ زیادہ میرے حساب سے. باقی یہ ہے کہ یہ آگ تو اب نہیں روکی جا سکتی. ٹھیک ہے. علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کی آنت میں پرابلم ہے اور دانتوں میں پیچھے ان کے کافی پرابلم رہا ہے. آپ کو عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کوئی ڈاؤٹس ہیں؟ یہ ہلکے پھلکے ہیں کہ کوئی سویئر تو نہیں ہے جو چھپے ہوئے کوئی؟ نہیں, ایسا اس طریقے کے کوئی نہیں نظر آتے. اچھا. یہ ابھی نیکسٹ اس کی دیکھیں گے, یہ کون سی چل رہی ہے, یہ 15 مارچ سے تھوڑا سا ہے. مارچ اور راہل نے اکٹھے ہونا ہے, مطلب مارچ اور راہل نے 23 اپریل کو اکٹھے ہونا. مارچ کی 15 مارچ کی ہے اس میں چینج, ٹھیک ہے. اور اس میں کچھ ان پہ مطلب جیسے کہتے ہیں امپیکٹ پڑ سکتے ہیں کچھ پلانٹس پہ, اس کے صحت کے حوالے سے اور چیزیں جو ہے. اور عمران خان کو تو اگر ہم ایریز مان لیتے ہیں جیسے ہم مون سائن کے حساب سے لیتے ہیں, تو پھر تو ان کو تھوڑا سا لیزینس یا لتھارجک جو ہوتا ہے نا, کولیسٹرول کائنڈ آف ایشو, اس طرح کے کوئی ایشوز پاسبل ہیں, لیکن یہ ایسا اس طرح سے نہیں. ٹھیک ہے. آصف زرداری صاحب صدر بنے ہیں, محسن نقوی صاحب بنے ہیں جی وزیر داخلہ. محسن نقوی صاحب پتہ نہیں کہاں سے آ کے وزیر داخلہ بن گئے, اور انہوں نے ویسے ایک فیصلہ کیا تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ. آپ پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسا, آپ کو کیسا لگا یہ فیصلہ؟ پوری کابینہ کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے, تنخواہ ہی نہیں لینی چاہیے. پہلی تو بات یہ ہے کہ مطلب 26 کروڑ عوام نہیں ہے, مطلب یہ بالکل کچھ جانور ہے, یا ان کو کوئی عقل نہیں ہے, یا ان میں کوئی طبقہ بھی پڑھا لکھا نہیں ہے جن کو یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ نظر نہیں آئے گا. یہی نگران تھا, یہی کروانے والا تھا, پھر اس کا مطلب اس نے کرایا اور اب آپ اس کو پرائز پے کر رہے ہیں. تنخواہ تو ویسے بھی پاکستان میں جتنے بھی ماشاءاللہ یہ ان کے کبھی کسی نے بات کی ہے, چلو ڈی سی وغیرہ کی تنخواہیں دیکھ لو, رساسے دیکھ لو, ایک ڈی سی کا ہی کر لو آڈٹ, کمشنر کا کر لو, نہیں سمجھ رہے. ان کو تو چھوڑ دینا, یہ ان کا تو ایک دن کا کھانا ہے ان کا بھائی جان. ایک مطلب مثال کے طور پہ 2-2.5 لاکھ ہے نا, ایسے ہی ہے. ٹھیک, ان کو ایک انہوں نے دعوت کرنی, اتنے پہ چلے جانا. زرداری صاحب جیسے 2-4 لوگ آ گئے, کوئی 2-4 ملاقات ہوگی, تو یہ تو کہانی ہے صرف. اب ویسے لیکن یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, اور قوم اب اس کی میں نہیں سمجھتا. اصل میں پتہ کہ ایک بات سمجھے یار, دیکھیں جب ہم پلانیٹری ریڈنگ دے رہے ہیں نا, اس میں جو کچھ نظر آ رہا ہے نا, اس کے کوئی زمینی سبب بھی تو بننے ہیں نا. ایسے ہی ہے. اس طرح کی حرکتیں ہوں گی تو لوگ اریٹیٹ ہوں گے نا, اس طرح کی حرکتیں ہوں گی تو یہ کوئی تبدیلی آنی ہے, نہیں سمجھے. اگر سب اچھا ہو رہا ہے, مثال کے طور پہ الیکشن فیئر ہو جاتا, بالکل سب کو اعتماد ہو جاتا, سب اپنی شکست مان لیتے, ایسا بھی تو ہو ہی سکتا تھا, دنیا میں ہوتا ہی ہوگا. اس کے بعد جو کابینہ بنتی, دنیا کے ٹاپ برینز لائے جاتے, کیونکہ پاکستان ڈوب رہا ہے ایک طرح سے, مطلب اس میں کرائسس میں ٹاپ برینز لائے جاتے پوری دنیا سے, زبردست ہو جانا تھا.
پھر کوئی مسئلہ ہونا تھا کسی کو؟ نہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری حرکتیں ہوں گی تو جو میں پریڈکشنز دے رہا ہوں وہ ٹھیک ہوں گی. بالکل ٹھیک ہے. علی زیدی صاحب ایک پوڈ کاسٹ میں کہتے ہیں، عمران خان کے درینہ ساتھی بھی رہے، کہتے عمران خان کہتے بالکل تکلیف میں نہیں ہے، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، ذہنی طور پر جتنے کو مضبوط ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب بالکل اوکے ہیں، ٹف پوزیشن میں نہیں ہیں؟ کیا سوچ رہے ہیں آج کل؟ آپ کو نینٹی پوزیشن کیا بتا رہی؟ دیکھیں خان صاحب چل ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو صحیح ہے. بہت عرصے سے اچھا. کہہ زبردست ہے وہ، اور روحانی طور پہ انجوائے کر رہے ہیں، بلکہ اس مہینے تو کہیں گے کہ مجھے یہ مہینہ تو اندر ہی گزارنے دو. روحانی طور پہ جتنا کیتو کی جو پوزیشن ان کی بنی ہے تو روحانیت ہائی ہوئی ہے. اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ مست ٹائم ہے، تو چلو رہنا چاہیے، چلو ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ جو یہ آپ نے نام علی زیدی لیا تھا، علی زیدی یہ ان کو کیا اب یاد آ گیا عمران خان؟ یہ تو وہی نہیں ہے جو چھوڑ گئے تھے چھوڑ عمران گئے خان. تھے. انہوں نے کہا تھا میں یہاں گولی مارو تو نہیں چھوڑوں گا، لیکن بعد میں پھر چھوڑ گئے تھے عمران خان کا ساتھ، لیکن کسی اور پارٹی میں نہیں، سیاست سے ہی کنارہ کشی اختیار کی تھی انہوں نے. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ علی زیدی ہیں، میرا خیال ہے یہ ہوپ سو حسینی بھی ہوں گے. اور میں تو جب کبھی زندگی میں دیکھتا ہوں کہ ایک شعر اور کئی نرغے میں تو ایک جیسے کہتے ہیں نا غیرت، اور وہ جیسے جاگ جاتی ہے. تو جنہوں نے بچپن سے مجالس سنی ہو، اور جنہوں نے بچپن سے کربلا کی داستان سنی ہو، اور پوری، اور یوم حسین پہ آپ کو پتا کہ 12 سے 14 ارب لگتا ہے، اتنا پیسہ ایک دن پہ ایک نام پہ. اگر یہ 14 ارب ان کو غیرت نہیں دے سکا ظلم کے خلاف یا مظلوم کا ساتھ دینے کی، تو مجھے لگتا ہے یہ اتنے سالوں سے جتنی بھی مجالس ہو رہی ہیں یا اعضاء کی مجالس ہیں، وہ اپنا مقاصد میں ابھی بھی کہیں فیل ہیں. یہ کیونکہ ثواب کا کام تو ٹھیک ہے، ثواب تو ہمیں ہو ہی جاتا ہے جو بھی ان ہستیوں کی مطلب اس میں لیتا ہے کرتا ہے، لیکن یہ زیدی صاحب اس کا مطلب ہے بہت آؤٹ رہے، اور انہوں نے حرام کر دی ہیں جتنی بھی انہوں نے مجالس سنی ہیں کہ میں جی سیاست سے پھر آئے کیا کرنے تھے. پہلی بات تو یہ آپ پہلے اپنے آنا جسٹیفائی کرو. اگر آئے تھے تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم اس میں اس کا پارٹ بن سکتے تھے یا نہیں. بالکل پہلے تو یہ تھا. دوسرا اگر بن گئے تو پھر کیا یہ تمہیں زیب دیتا ہے کہ پھر تم میدان چھوڑو؟ دونوں باتیں ہیں. تو یہ میں نے، اور پھر نام دیکھو، شیر خدا کا نام رکھ کے اس کو میں کہتا ہوں لیک لگانے والی بات ہے. جو مرضی بہانے اور فضول باتیں ہیں. آگے بلکہ مجھے لگتا ہے اپ کمنگ ٹائم میں آپ کے علماء اور یہ سارے کسی بھی فرقے کے علماء یہ بھی اگر آپ اپنی لائنز ڈیفائن نہیں کریں گے تو انویلڈ ہو جائیں گے نواز شریف کی طرح. اچھا. ہاں، اور نواز شریف جیسے تاریخ بننے جا رہے ہیں، اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ بھی تاریخ بن جائیں گے. سارے آپ کے میجر علماء. فضل الرحمان صاحب اپنے آپ کو زندہ کر گئے ایسے مرتے جو ہے مرتے کیا اس بندے کا نصیب ہے. دیکھ دو کہ ادھر آ گیا، حالانکہ اس کے دشمن کی سٹینس تھی یہ مانیٹر ہوتا تھا سائیڈ کا، اور ہمیشہ مطلب انہوں نے وہ پارلیمانی عمران کو کہتے ہیں پارلیمنٹ میں آؤ بات کرو، اور اب کہتے ہیں یہ نظام ہے بھی صحیح ہمارے لیے کہ نہیں، عوام کے پاس جاؤں گا. جب عمران خان کہتا تھا وہاں ایسا تھوکا چاٹنے کا جو ہے نا قدرت یہ کرا دیتی ہے. بالکل ایسے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات کرتے وقت بڑے ہی آپ کو اسپیسیفک ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو بات کرنے جا رہے ہیں آپ کی روح، آپ کا جسم، آپ کا دماغ، ہر چیز خوف خدا اور اس کے حکموں کی الائنمنٹ میں ہونا چاہیے، تاکہ آپ کے آواز میں ایک طاقت ہو اور کل کو آپ کو ذلت نہ اٹھانی پڑے. مطلب یہ جیسی تھوک چاٹنا ہے، کل کو آپ یہی تو اپنے ان کو کہتے تھے آؤ پارلیمنٹ میں. آج کیا کہہ رہے ہیں جب ان کو کہتے ہیں پارلیمنٹ میں، وہ کہتے ہیں نہیں میں عوام کی طرف جاؤں گا، عوام کے پاس جاؤں گا. تو وہ جب کہتے تھے تو غلط ہوتے تھے. مطلب آپ بڑے ہیں، اپنی عمریں دیکھیں، شرم نہیں آتی؟ مطلب کچھ تو سوچے کہ بچے، اب تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا میڈیا کا دور ہے، ریکارڈڈ آپ کی ساری ویڈیوز ہیں، آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اب ہمارے ایسٹرولوجرز کا بھی میں ایک چلیں سائڈ لائن میں بات کر دوں کہ دیکھیں اب ہماری ویڈیوز ریکارڈڈ پڑی ہیں، تھوڑا سا محنت کیا کریں، تھوڑا سا پریڈکشنز پہ کام کیا کریں، تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں حلال کیا کریں. دوسری بات، اگر اتنے ہی لوگوں کا آج تک کیا گلا تھا، وہ کہتے تھے اگر آپ کو اتنے ہی مستقبل نظر آتا ہے تو اپنا معاملہ ٹھیک کر لیں. ٹھیک ہے، بالکل. میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ٹرو
ٹرولی ایسٹرولوجر ہیں یا اس کے کوئی علم رکھتے ہیں تو آپ کو پھر یہ تو پتہ ہے نا کہ آپ کا اگلا وقت کیسا ہے. ایسے ہی تو شیروں کی طرح گزارو نا کہ آوازیں پھنستی کیوں ہیں. نہیں سمجھ آئی. بالکل ٹھیک. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا یو آر ان اے سیف زون تو کھل کے آپ تو بولو. پھر جن بیچاروں کو نہیں پتا وہ تو نہیں پتا, جن کو چلو بلائنڈ ہے یا فوگ ہے, کلیئر ویژن نہیں ہے, ان کو تو وہ عموماً مجھے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ مطلب کافی بولڈ ہو جاتے ہیں تو حفاظت کی دعائیں یہ چیزیں. میں نے کہا بھائی ابھی تو میں تھوڑا سا کنٹرول میں ہوں کیونکہ 25 مارچ تک خطرہ ہے, اس کے بعد ٹھیک ہے پھر ہم پھر افریدی بن جائیں گے. تو یہ بات ہے کہ آپ کو ایسٹرولوجر وہ جب میں نے یہ ساری خود پریکٹس کی, جب مجھے خود پتا چلا کہ آپ مجھے عموماً میں کیا بھی دیتا ہوں کہ یار بھائی ابھی کچھ 25 مارچ تک جو ہے نا اگر میرے کوئی وہ کیا کہتے ہیں جوش خطابت میں کچھ ہو جائے تو پھر تھوڑا سا اس کو جو ہے نا حذف کر دیا کریں. تو آگے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. چلیے بہت شکریہ محمد اسامہ علی صاحب. ویورز, محمد اسامہ علی صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی, ان کے انالیسس سنے, ان کے ویوز سنے. 25 مارچ کے بعد یہ شاید افریدی بن جائیں گے. 25 مارچ کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا شاید افریدی بننے کے بعد کون کون سے چھکے لگاتے ہیں, اس متعلق ان سے امپورٹنٹ پریڈکشنز لیں گے, کیونکہ جب یہ چھکے لگائیں گے تو باؤنڈری سے باہر جائیں گی وہ بالز, اور وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ پریڈکشنز ہوں گی بیسیکلی. محمد اسامہ علی صاحب اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.